अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद और बात करेंगे ईरान जंग की। अमेरिका, इसराइल और ईरान जंग किस करवट बैठेगा? मुज़ाकरात का ऊँट एक राउंड तो हो चुका है, लेकिन इस राउंड में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान की सालसी का किरदार यहाँ पर रुक गया? ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की सालसी का किरदार जारी रहेगा और पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा और मुज़ाकरात के मज़ीद राउंड्स होने का जो है वो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तो मुज़ाकरात अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि अभी एक तरह का डेडलॉक बरकरार है और इस हवाले से जो भी तजावीज़ हैं, दोनों तरफ से जो शराइत आई हैं, उसमें काफ़ी हद तक जो है वो इत्तेफाक राय पाया जाता है, लेकिन बहुत थोड़े ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या अमेरिका आइसोलेशन में चला गया है, तन्हाई का शिकार है, या अमेरिका में अगर हम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो क्या रिपब्लिकन्स जो हैं वो उनको अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं, या रिपब्लिकन्स उनकी अपनी पार्टी के लोग भी उनसे बेजार हो चुके हैं या उनसे उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखना होगा कि अगर हम बात कर रहे हैं सदर ट्रंप की, तो उनकी मकबूलियत में कितना फ़र्क आया है और क्या वो इस जंग को मज़ीद बढ़ाना चाहेंगे। साथ ही साथ हम अपने मुल्क की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की मईशत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जाहिर है कि महंगाई का तूफ़ान, अगर फ्यूल की जब कीमतें बढ़ेंगी तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल और डीज़ल महंगा होगा, इसके ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी और इसके बाद जो है वो महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एनालिस्ट हैं मेराज सिद्दीकी साहब, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मेराज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले हम बात यही कर लेते हैं कि जाहिर है जो अभी सूरत हाल हम देख रहे हैं, टॉप ऑफ द लिस्ट हम पहले इस बात को टच करते हुए चलें कि पाकिस्तान सालसी का किरदार जो है वो बड़े एहसन तरीके से निभा रहा है और पूरी दुनिया से न जाने कितनी कॉल्स आ चुकी हैं, कितने जो लोगों ने, मतलब जो मुल्क के सरबराहान हैं या डेजिग्नेटेड लोग हैं, उन्होंने कितना जो है वो पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है, शुक्रिया अदा किया है और बड़े पुरुम्मीद भी नज़र आए। तो अब पाकिस्तान का किरदार यहाँ ख़त्म नहीं होता, आगे भी जारी रहेगा। तो क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में होते हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रबाब। एक्चुअली देखें, सालिसी का जो किरदार पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने दिया है, मैं एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इस बात को वो करूँगा कि अल्लाह के नबी तमाम सहाबा के साथ बैठे हुए थे, बताया कि तुम्हें मैं ना बताऊँ कि नमाज से भी अफजल चीज़ क्या है जिसकी फजीलत ज़्यादा हो, हज से भी ज़्यादा फजीलत की चीज़ क्या है, और कई अमाल गिनवाए। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी हमें बताएं, कहा दो लोगों में सुलह करवाना, सालिसी करवाना एक बहुत बड़ा किरदार है। तो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को, अल्लाह पाक ने इस खित्ते को एक अमन का गहवारा बनाया है, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का के लिए भी किया, अल्लाह पाक ने इस सरजमीन को साबित करवाया है। तो देखिए, सालिसी के लिए ये नहीं है, पहले तो ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि देखें, जो लोग कह रहे हैं कि दो पार्टी जो पिछले कई डिकेड से मुसलसल जंग लड़ रहे हों और जंग की शिद्दत लास्ट टाइम ऐसी हो गई हो कि हम एटॉमिक वॉर की तरफ जा रहे हों, तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हों, तो उस दरमियान में पाकिस्तान का जो सालिसी का किरदार है वो ये बहुत बड़ा है कि दो ऐसे ममालिक को जिनके दरमियान एक कशीदगी जैसी कैफियत थी, इनकी बात को मान करके इसी खित्ते के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर आए, ये पाकिस्तान के लिए एक एजाज की बात है। जो लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, तो ये ईरान के अंदर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के झंडे और नारे और नगमे, टर्की के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे और कई ममालिक को, और जब यहां से वाइस प्रेसिडेंट यूएस से वापस गए हैं तो उसको ट्रम्प ने बाकायदा इनामों से इस्तकबाल किया है कि वो एक मुज़ाकराती टेबल पर बैठे हैं। इंडिया, यूएसए के जो है वो आवाम इस पर खुश है कि देखें कम से कम एक मुज़ाकरात अमन की जानिब है। आज पूरे आलम के अंदर पाकिस्तान का नाम एक आलमी सफीर के तहत पाकिस्तान की हुकूमत और लोग, और खास तौर पे फील्ड मार्शल का जो नाम है वो एक आलमी सफीर पर है, एक अमन के हवाले से है। तो ये कहना कि अच्छा, सालिसी में फर्स्ट राउंड ये हो चुका है जो इस्लामाबाद में हुआ है। आप देखिए, बहुत मुश्किल काम था कि अमेरिका से वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पर इसी खित्ते में, जिस खित्ते में जंग की कैफियत, कशीदगी है, जहाँ सीज फायर करवाया गया, वहां पर आना, उसके बाद बड़ी मुश्किल से ईरान के लिए आना क्योंकि इसराइल वहां तैयार था, और फिर वो वैसे ही उसने इसके सर के ऊपर और लोकेशन पे इनामात रखे हुए थे, लेकिन उसका एतमाद, ट्रस्ट पाकिस्तान के ऊपर, इस खित्ते पर, इस सरजमीन पर, कि इस सरजमीन पर इंशाअल्लाह शर नहीं होगा,
کوئی حملہ نہیں کرے گا. یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا کے لیے کہ آپ دو ایسے ممالک کو جو جنگ لڑ رہے تھے ٹیبل پہ لے کے آنا. اور دیکھیں کسی کے دل کے اندر بات اتارنا تو یہ ثالثی یا جو میڈریٹر ہوتا ہے یہ اس کا کام نہیں ہوتا ہے. دو لوگ آپس میں جو جنگ لڑ رہے تھے وہ آپس میں بیٹھ کر ڈنر اور لنچ کر رہے ہیں. 21 گھنٹے کی طویل ملاقات, اس مذاکرات, اس درمیان میں بات کرنا, یہ کامیابی ہے. یہ پہلا راؤنڈ تھا. اب یقیناً اس کامیابی کو اگر جو مخالفین ہیں خاص طور پہ جیسے انڈیا ہے اور جو ان کے پراکسی یہاں پر ہیں وہ اس کو دوسرے طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر جا کے انسان دو مذاکراتی ٹیموں میں دونوں نے اپنے نکات رکھے ہیں. یقیناً سارے کی ساری باتیں وہ ایک کئی ڈیکیڈ کی جنگ اور مخالفت اور اختلاف ایک میٹنگ کے اندر تو حل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اللہ کا احسان ہے کہ صرف اس سیز فائر کی بنیاد پر آج دنیا کے اندر جس لیول پر پیٹرول کی قیمت جا رہی تھی, جس لیول پر آپ نے بس رکا ہوا تھا, وہاں پر جہازوں کی موومنٹ نہیں تھی, آج جو ہے پھر بھی چیزیں پرائزوں میں کم ہوئی. اگر یہ کنٹینیو جنگ رہتا اور پاکستان انٹرفیئر نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ یہ مسئلہ صرف پاکستان کے انفلیشن ریٹ اور مہنگائی کا نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. کیا دنیا کے اندر صرف اور صرف اس خطے کے اندر مسائل ہوتے؟ پوری دنیا کے اندر انرجی, فیوز کرائسس کھڑا ہے. اور دیکھیں پاکستان نے تو بہت خوبصورت انداز میں اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے. جیسے ہی یہ سٹارٹ ہوا ہے ویسے اس کے سٹاک کرنا, کرائسس کرنا, لاک ڈاؤن کرنا, جو اسٹریٹجی ایز سون ہم کر سکتے ہیں سروائیول کے لیے وہ کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حکومت نے ابھی فی الحال جو کفایت شعاری مہم جو ہے وہ مطلب سامنے رکھی ہے کہ بھئی کفایت شعاری مہم جو ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے, تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک ابتدائی طور پر ہو گیا, ٹھیک ہے, اب کفایت شعاری حکومت بھی دکھا رہی ہے, کچھ لوگوں کے اوپر بھی برڈن ہے, لوگ بھی کرنے کی کوشش کریں, اس کے علاوہ آپ کے مائنڈ میں کیا ہے اور کیا پاسبل ویز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس ٹائم تو پاکستان کی عوام کو, دنیا کی پورے عوام کو, ہر شخص کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہم ایک ایسے کرٹیکل پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر کسی بھی وقت دنیا کے اندر تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہو سکتی ہے. وہ الحمدللہ پاکستان کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. تو لہٰذا جنگ کے موقع پہ جو احتیاط ہے یقیناً ہم اپنی چیزوں کو صرف حکومتی احکامات پر نہ کریں. جیسے تصادم جیسی کیفیت ہے کہ جی 8 بجے ان چیزوں کو بند کریں, 11 بجے مارکیٹ بند کریں, آپ 9 بجے جو ہے ہال بند کریں. اس کے علاوہ بھی اگر ہماری گھروں میں اگر 4 گاڑیاں ہیں تو ہم کم از کم فیول کیسے دیکھیں. اب آپ کا انڈیویجول مائکرو جو سیفنگ ہے وہ آپ کا میکرو افیکٹ کرے گا. یعنی پاکستان کا ہر شخص اگر 1 روپے کی کنزپشنز کو کم کرتا ہے, اپنے خرچے میں کم کرتا ہے فیول میں, تو پاکستان کے اندر 24 کروڑ کے لحاظ سے بنتا ہے. تو دیکھیں اس وقت میں پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو صرف حکومتی سیکشن پہ نہیں, ہمیں ہر صورت میں اپنے آپ کو جنگی ماحول میں رکھنا ہوگا جیسے ہم سروائیول بنیاد پر ہیں. اگر حالات اور بہتر ہو سکتے ہیں جس طریقے سے پاکستان کی طرف پوری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن اگر پاکستان کے اندر جس طریقے سے لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے, پرائز میں ہو گیا, پروٹیسٹ کر رہے ہیں, دیکھیں یہ تو آپ نے پھر وہی پراکسی والی بات ہو گئی ہے. ایک طرف پاکستان پوری دنیا کے اندر امن پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جیسے لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا جب حملہ ہوا تو یہاں پر امریکن ایمبیسی کے اندر کچھ لوگ آ گئے, تو آپ حملہ وہاں ہوا ہے, یہاں پر پراکسی ورک کر رہی ہے, یہاں پر تصادم کر رہے ہیں, یہاں پر ہنگامہ آ رہی ہے, تو یقیناً اس وقت میں پاکستان کے اندر ایک امن جیسی کیفیت آنا ضروری ہے. آپ کا یہ جو آ رہا ہے اس پر بھی مزید بھی بات کریں گے اور آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر میں اس طرف آنا چاہوں گی اپنے ناظرین کے لیے کہ بہت بامقصد مذاکرات نہیں ہو سکے لیکن ناکام بھی نہیں ہوئے. اسے مذاکرات کا جو ہے وہ پہلا راؤنڈ کہا جا رہا ہے اور ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید جو گتھیاں ہیں وہ سلجھ جائیں گی اور دونوں فریقین جو ہے وہ امید کی جاتی ہے کہ کسی پوائنٹ پر آ کر جو ہے وہ اتفاق رائے کر لیں گے اور اس یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مکمل طور پر جنگ بندی پر کنورٹ ہو جائے گی اور تبدیل ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو آج کی تازہ ترین خبروں میں سے ہے کہ چین بھی اب کہنا چاہیے کہ واضح طور پر اور برملا جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے اور ایران کے جو اگر آبنائے ہرمز کی بات کر لیں تو اس میں چین نے یہ کہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے اس میں ایران کا کنٹرول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے جو ایران کے ساتھ
تعلقات ہیں، وہ معاہدے ہیں، وہ توانائی کے بھی ہیں اور تجارت کے بھی ہیں، اور چین جو ہے وہ ان تمام معاہدوں کی قدر کرتا ہے، ان معاہدوں کا احترام کرتا ہے. اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ چینی وزیر دفاع جو ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ڈنگ جون نے کہ یہ جو سارے معاہدے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اس معاملے میں دخل اندازی نہ کرے، یعنی ہم اپنے معاہدوں کا پاس رکھیں گے اور کوئی اور بھی جو ہے وہ اس میں دخل اندازی نہ کرے. تو یہ پہلا ایسا بیان ہے جو چین کی طرف سے برملا آیا ہے. ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہم بات کر لیں صدر ٹرمپ کے بارے میں تو کیا ان کی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے، اور اگر ان کی پارٹی سپورٹ کر رہی ہے تو ڈیموکریٹس کیا کر رہے ہیں. ریپبلکن کی بات کریں، ریپبلکن جو صدر ٹرمپ کی پارٹی ہے، کیا اس پارٹی کے اندر سے اب صدر ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں، یا بہت جلد ایسا ممکن ہے کہ ان کی اپنی پارٹی سے آوازیں اٹھنے لگیں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 2026 میں مڈ ٹرم الیکشنز ہونے والے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن کی اگر بات کریں تو صدر ٹرمپ کے لیے کافی بھاری اور مہنگا سودا ہو سکتا ہے یہ مڈ ٹرم الیکشن، کیونکہ کافی بھاری کہنا چاہیے کہ یہ ایک بوجھ ان کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ بڑا ان کا وقت آ رہا ہے ایسا جس میں وہ پسپا ہوتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں ہمیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر یہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں اور اس مڈ ٹرم الیکشن میں صدر ٹرمپ ناکام ہوتے ہیں تو یہ واضح ہو جائے گا کہ امریکہ کی جو عوام ہے وہ صدر ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہے، اور ڈیموکریٹس کو ہو سکتا ہے کہ یہ چانس مل جائے کہ وہ اگلی نمائندہ جو ہے وہ اپنا نمائندہ لا سکے اور اپنی پارٹی سے کوئی منتخب کرا سکے. اس کے علاوہ ہم اگر ملکی معیشت کے حوالے سے بات کر لیں، جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے جو اثرات ساری دنیا پر پڑے ہیں، گلوبلی پڑے ہیں، کوئی پاکستان تنہا نہیں ہے اس میں، سب کے اوپر اس کے اثرات پڑے ہیں. اور جب سب کے اوپر اس پہ اثرات پڑے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان جو ویسے ہی اپنی معاشی بحران سے لڑ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اپنے تمام تر جو پہلو ہیں اس میں پاکستان بہتری کر سکے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ترقی کے لیے کوشش اپنی تگ و دو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن ایسے میں جیسے کووڈ آ گیا تھا اور ایسے میں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اگر دیکھیں تو جو پاکستان جیسے کوششیں کر رہا ہے اس کی کوششوں کو ایک دھچکا لگتا ہے کہ جہاں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں جس سے پاکستان یا کسی بھی ملک کو جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے میں وقت لگ جاتا ہے. تو ابھی ایسی صورتحال ہے جس کا پاکستان بھی سامنا کر رہا ہے. تو معیشت کے لیے جو عوام نے حکومتی سطح پر اگر دیکھا جائے تو عوام پر ایک طرح سے بوجھ تو پڑا ہے، لیکن حکومت نے جو ہے وہ کفایت شعاری مہم جو ہے وہ سامنے رکھی ہے جس پر حکومت خود بھی عمل کرتی ہوئی دعویٰ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عمل کر رہی ہے، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو. اس پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے، کچھ تنخواہوں میں کٹوتی ہوئی ہے یا تنخواہیں جو ہیں وہ چھوڑی گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ گاڑیاں جو سیکیورٹی اور پروٹوکولز کے لیے ہوتی ہیں ان گاڑیوں میں کمی کی گئی ہے تاکہ فیول کی بچت ہو سکے. اسی طرح عام آدمی کے لیے، عوام کے لیے بھی یہ چیز رکھی گئی ہے کہ فیول کی جو ہے وہ بچت ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کی جائے کہ توانائی جو ہے وہ کم سے کم صرف ہو. اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بھی بڑھائیں گے. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور اسی صورتحال پہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی، اس کے علاوہ جو تیل کی قیمتوں کے اثرات ہیں وہ کس طرح پاکستان پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اکانومسٹ ہیں شوکت جیلانی صاحب، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ممبر ایف پی بھی CCI بھی ہیں اور ان سے بھی بات کریں گے. شوکت جیلانی صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا. ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ السلام، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے انوائٹ کیا. بالکل. ایران جنگ کے بعد تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان پر کتنا دباؤ پڑتا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ اب تک کتنا دباؤ پڑا ہے اور اس کے عوام پر کیا نتائج آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جو جنگ کے بعد جو جس سپیڈ کے ساتھ یہ جو اپنا مائنس پلس ہو رہا ہے آئل کے پرائز ہے، کیونکہ یہ ہماری پاکستان کی انڈسٹری یا مطلب تمام چیزوں میں مین کنزمپشن ہے، اس کا امپورٹ بل بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جس تیزی سے یہ پرائز بڑھے ہیں اس کے حساب سے تو یہ ایک اچھا خاصا ڈفرینٹ آئے گا آئندہ، کیونکہ جو پرائز اصل میں ہمیں چاہیے کہ اور ظاہری بات ہے مہنگائی بھی بڑھے گی، اس سے ہر چیز پہ امپیکٹ آئے گا. کیونکہ اچھا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے نا اب جو کام کرنا ہے تھوڑا جنگوں کے بعد جو اثرات آتے ہیں وہ بڑے کچھ ایسے ان ایکسپیکٹڈ آتے ہیں جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے ہمیں ایک ایسی روڈ میپ بنانا ہوگا کہ
ہمیں جو جیسے ہم نے پیٹرولیم پہ سادہ انحصار کیا ہوا ہے اپنا انرجی کا، تو اس کی بجائے ہمیں تھوڑا سا ادر سورسز کی طرف بھی دیکھنا ہوگا، جیسے سولر ہے، ونڈ ہے، اور بھی بہت سی ایسے آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ایسی اے آئی نے بہت سی ایسی چیزیں نئی آ رہی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا ڈائیورٹ، جیسے اب آج کل جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ الیکٹرک آ رہی ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں، تو توانائی کے شعبے میں ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اچھا دیکھیں دنیا ہمارا، کیونکہ یہ سب سے بڑا یہ جو ہم جس خطے میں رہتے ہیں، جنگ ہمارے بالکل نیبر کنٹریز میں ہے، اور اس کا ڈائریکٹ اثر ہم پہ پڑ رہا ہے، پڑے گا، تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں ایک ایسا روڈ میپ بنائیں، کیونکہ ہماری جو دیکھیں دنیا میں ہم 5th لارجر پاپولیشن کے اندر ہیں، اور ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی تقریباً 2 پوائنٹ سمتھنگ ہے، اور ہمارا جی ڈی پی بھی تقریباً، تو یہ ہمیں اس اپنی جو گروتھ ریٹ ہے اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ہماری جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں اب مہنگائی، اب ہمیں جس انداز سے اکنامک کا روڈ میپ بنانا چاہیے، کیونکہ اب یہ جنگوں کے بعد ہے نا، اس جنگ ہم کافی چیزیں جو سیناریو ہے نا بالکل چینج ہو جائے گا۔ اچھا اس کے دیکھیں کچھ 2 ممالک ہیں، اب کافی وہاں پر بھی مسئلے مسائل ہیں، کافی ڈیمیج ہوئے ہیں، اور ابھی جنگ رک گئی ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو، کیونکہ یہ تباہی جہاں جو لڑ رہے ان کے لیے بھی ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے سراؤنڈنگ ایریا میں ان سب کے لیے تباہی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کسی کے لیے کم ہے، کسی کے لیے زیادہ ہے، تو بزنس کا اب اسٹائل تھوڑا سا چینج ہو جائے گا۔ تو ہم دیکھیں اب اگر الحمدللہ پاکستان کے اندر سب سے بڑی بات یہ دیکھیں کہ آپ نے 2 مہینے جب جنگ کے دوران جتنے ہمارے پاس یہاں پر ٹرانزٹ شپ آئے، اور ویسے مطلب ٹوٹل جو شپس ہمارے پاس جو آئے ہیں ویسل، وہ ریکارڈڈ ہے، 2-3 سال میں اتنے نہیں آئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان ایک ان تمام اپرچونٹی سے اپنے روڈ میں پیسہ بنائے کہ ایک گیٹ وے کے طور پہ سامنے آئے، اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ان تمام چیزوں کے اوپر اس وقت کو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اپنا انفراسٹرکچر کو بلڈ کرے، تاکہ یہ لوگ اگر زیادہ سے زیادہ اگر یہاں کا روڈ میپ، یہ جو شپنگ لائن کے لیے ہمیں ایک منی پورٹ کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈفرنٹ اور بھی چھوٹے چھوٹے نا اس طرح کے پورٹ بنانے چاہیے، اور اس کو بہت زیادہ وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ وجہ یہ کہ ہمارا دیکھیں اب ایک چیز درمیان میں الحمدللہ اب ہمارا ایگریکلچر کنٹریز ہے، اب لوگ یہاں پر کیونکہ دیکھیں آپ نے دیکھا، میں نام نہیں دیتا، جن ممالک کے اندر اتنی اسپیڈ سے گروتھ کر رہا تھا اور ساری چیزیں وہاں پر بڑے اچھے انداز سے ہو رہی تھی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسی بری طریقے سے لوگوں کا اعتماد وہاں پر کم ہوا ہے، اور کافی ممالک میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کو چاہیے کہ اپنا انفراسٹرکچر صحیح کرے۔ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری ویسے بھی خطے میں سب سے زیادہ ہے، اور ویجز ہماری جو لیبر کی جو تنخواہیں ہیں وہ بہت کم ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ کو کم کرنے کے لیے اور انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے تمام لانگ ٹرم پالیسی بنائیں، کیونکہ ہم دیکھیں پاپولیشن کے حساب سے ہم جب اتنی بڑی ہماری اپنی بھی تو مطلب ایک کنزمپشن ہے، ہم ایکسپورٹ بھی کریں گے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایک لانگ ٹرم پہ اوپر نا یہ ساری چیزیں کریں۔ اچھا کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس جو ہے وہ کفایت شعاری مہم کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اور مزید کیا آپشنز آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی سطح پر ہونے چاہیے، یا عوام جو ہے وہ مزید کیا آپشنز پر عمل کر کے جو ہے وہ اس بحران سے، یا آپ کہہ لیں اس مشکل وقت سے، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں؟ دیکھیں یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں، حکومت کا کام ہے پالیسی بنانا، لیکن آپ جو گراؤنڈ پہ لوگ ہیں نا ان کے ساتھ مل کے پالیسی بنائیں۔ اب بھی آپ کے پاس جو پرانا سٹاک ہے، لوگوں کے پاس جو تمام چیزیں ہیں اس سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن جو ابھی نئی آپ کے پاس چیزیں آئیں گی اس کے جو پرائس ہوں گے، آپ مہنگائی کا ایک بہت بڑا
طوفان آ جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی تمام چیزیں جو آپ کی ضروریات زندگی کی چیزیں اسے خود آپ یہاں مینوفیکچرنگ کریں, اور اس کے لیے میں گورنمنٹ سے یہ کیا حکومتی پالیسیز جو ہیں وہ عوام دوست ہیں؟ میں ابھی آ رہا ہوں آپ کو. حکومت کو چاہیے کہ یہ جو بینک سے اتنا پیسہ روز بورنگ کر رہی ہے اس کو روکے. انٹرسٹ ریٹ دیکھیں اتنا بڑا جو غیر ترقیاتی کاموں کے اندر جو ہمارا پیسہ انٹرسٹ یا دوسرے اس میں جا رہا ہے اس کو روکے. جو ہمارا انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کے لیے اس میں لگائیں. اگر آپ جب تک یہ دیکھیں آپ اپنا یہ درست نہیں کریں گے مہنگائی ختم نہیں ہو سکتی, عوام کی حالت صحیح نہیں ہوگی. اور آپ کو یہ چاہیے کہ جو حکومت دیکھیں, اگر میں کہتا ہوں حکومت یہ ٹیمپریری طور پہ اپنا آکسیجن لے رہی ہے کیا کہ بس بینک سے لیے جا رہے ہیں, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک لمٹ ہے, ایک لمٹ کے بعد آپ دیکھیں بڑے بڑے بول جاتے ہیں. اب آپ کو چاہیے, حکومت کو چاہیے کہ عوام کے لیے اب بنا کے دیکھیے انہوں نے پالیسی جو بھی ہے, اب آپ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ لیں. دیکھیں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جو انہوں نے کتنا بڑا ایک کام کیا. انڈیا ہم سے 6 گنا زیادہ پاور اور آنکھوں پہ آنکھیں دکھا کے ہمیں ہر وقت بلوچستان کے دوسرے تیسرے مسائل کے اندر گھیرے رکھتا تھا, لیکن وہ ایک ہی بندہ سے پاس اس کی ایک اچھی مطلب ایک اس نے سسٹم کو بنایا اسٹریٹجک کی. تو آج دیکھیں ہمارا ملک کے اندر الحمدللہ دنیا کی سپر طاقتیں آ کے یہاں پر آج وہ امن کا دنیا کو امن کا کہوار بنانا چاہتے ہیں. اور پیس کی آج ہمارا کیا رینکنگ تھا آپ کو پتا ہے نا کہ انڈیا نے ہم پہ kیسے الزامات لگا کے ہمیں ٹیرر کیا چیز ہے. آج الحمدللہ اس سپہ سالار کی آئسولیٹ ہوا ہوا ہے, وہ کتنا بہترین سپہ سالار ہے. ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے. اسی طرح ہمیں ایک بزنس کمیونٹی کے طور پر ایسے بزنس کے جو لیڈر ہیں جو مخلص ہیں ان کو آگے لایا جائے, اور ان سے اس طرح کی اکنامک کے لیے اپنے آپ کو ایک ایسا روڈ میپ بنوائیں جو ایمانداری سے ملک کے لیے اپنے اس طریقے کا کہ ایک مطلب ہنگامی بنیادوں پہ کام کریں. انشاءاللہ یہ بہت آگے تک جا سکتا ہے. اس صورتحال میں جب ہم نے دیکھا کہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں وہ پاکستان میں ظاہر ہے دنیا بھر میں بڑھی ہیں, پاکستان میں بھی بڑھی ہے, تو اس سے کیا آئل مارکیٹنگ کمپنیز جو ہیں ان کو ہی فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں یہ میں میرے پاس ابھی ٹائم آپ کے پاس میرے پاس کافی ایسے فیگرز ہیں. دیکھیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کی بے ہنگم پالیسی ہوگی جو ایک سسٹم کے تحت, تو آپ بہت سے معاملات نیگیٹو ہوں گے, کچھ پازیٹیو ہوں گے, زیادہ تر نیگیٹو ہوں گے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہری بات ہے ان آئل کمپنیوں کو جس طریقے سے فائدہ پہنچایا گیا ہے, ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ ٹیکس کی صورت میں لے لے نا, انفراسٹرکچر بہتر کر لے نا. روڈوں کا کیا حال ہے, ہمارے ملک کے تمام مسائل کو آپ دیکھیں کہ اس کو کیسے حل کریں. اور گورنمنٹ بورو کی جا رہی ہے بینک سے, تو بینک سے پیمنٹ لے کے اپنے اخراجات پورے کرنا یہ ملک کی بہتری کے لیے نہیں. اچھا میراج صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ کیا لگتا ہے کیا امریکہ تنہائی کا شکار ہے؟ دنیا کا کوئی ملک جو ہے مطلب گنے چنے ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے, بلکہ ہر ملک جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں اور مذاکرات کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے, تو امریکہ تنہائی کا شکار ہے؟ دیکھیں امریکہ تو یقیناً تنہائی کا شکار ڈیورنگ جنگ ہی ہو چکا تھا, کیونکہ نیٹو نے اس کو چھوڑ دیا تھا, یورپی یونین نے اس کو چھوڑ دیا تھا. کوئی بھی شخص دیکھیں دنیا اب چاہتی ہے امن کی طرف جانا, اپنے لوگوں کو امن دینا, فیسلیٹیٹ کرنا, لوگوں کو جتنا زیادہ پیس دینا. تو جنگی ذہن بنانا یا جو جنگی ذہنیت کے لوگوں کو اب دنیا پسند نہیں کرتی ہے. اس لیول پہ ہماری ٹیکنالوجی دنیا کے اندر ہے, اور ہر شخص دیکھیں چائنا جیسے چائنا نے ہمیشہ اتنا زبردست قسم کا اسٹیمیٹ اور اندازہ لگایا تھا کہ ساری انرجی اور فیول کے باوجود بھی اپنی تمام موٹر سائیکلیں, گاڑیاں ساری کی ساری جو ہے وہ الیکٹرک پہ لا کے کھڑی کر رہے تھے. تو یقیناً تمام جیسے امریکہ اگر آئسولیٹڈ ہو رہا ہے, اسی طرح انڈیا آئسولیٹڈ, ہر وہ شخص جو تصادم کی طرف جا رہا ہے وہ آئسولیٹڈ ہوگا, جو پیس کی طرف جا رہا ہے. لیکن میں پاکستان کے حوالے سے آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا, صرف عوام کی طرف جو حکومتی لاک ڈاؤن ہے, دیکھیں ابھی انہوں نے سولر سسٹمز کے لیے سولر جو لوگ لگانا چاہتے ہیں اس پہ اس درمیان پہ یہ کرنا کہ اگر کوئی ایکسٹرا انرجی جنریٹ کرے گا تو ہم اسے زیرو جو ہے نا وہ سبسڈیز دیں گے. اس درمیان میں تو حکومت پاکستان کو ہر صوبے کو سبسڈیز دے دینی چاہیے موٹر سائیکل کے لیے, الیکٹرک موٹر سائیکل کے لیے. چائنا ہمارا ایک فرینڈ مطلب اچھے تعلقات ہیں, ہم وہاں سے الیکٹرک موٹر سائیکل لے آئیں, ہم خود یہاں پر ایک مینوفیکچرنگ یونٹ بنائیں. ہم اگر ان کو بینک سے
انرجی کی چیزوں کو لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہمارے فیول پر آئے گا, انرجی پہ آئے گا. کیونکہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ دال, چاول, چینی, گھر, گروسری, ایچ اینڈ ایوری تھنگ بنتی ہے. ایون ایک جو فیس ہے, جو ٹرانسپورٹ ہے, جو بچوں کو لے کے آتے ہیں, اس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کے اندر اس ایسے طبقے پہ جاتا ہے جو تصادم کے لیے کھڑا ہوتا ہے, حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, اس کا گھر نہیں چلتا ہے. تو پاکستان میں اگر حکومت صرف لاک ڈاؤن سے چاہتی ہے کہ اپنے انرجی کرائسس کو اور اس جنگی دور کو دور کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں ایک حکومت کو, تمام بینکوں کو پاکستان کے عوام کے لیے فیول کے اندر سبسڈیز دے. ادھر یہ نہ کریں کہ 2000 روپے, جیسے حکومت سندھ نے کہا کہ 2000 روپے ہر موٹر سائیکل کو رجسٹریشن کروائیں, وین والے جو ہے وہ جی اپنا رجسٹریشن کروائیں. دیکھیں یہاں پر ہر شخص کے لیے جو بیچارہ ایک موٹر سائیکل 25,000 روپے لیتا ہے اور یہاں سے صدر جاتا ہے اور وہاں سے آتا ہے, آپ دیکھیں یہ دکانیں بند کروانے سے مجھے لگتا ہے کہ اس دکان کے لائٹ کا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے. جب دکانیں جلدی بنوں گی تو روڈ کے اوپر ٹریفک جو ہے, جس دکانوں کی وجہ سے, بازار کی وجہ سے جو رکتی ہے, اور ٹریفک اور رکنے کی وجہ سے جو انرجی کنزمپشن ہے وہ رک سکتا ہے. تو میرے خیال میں اگر سولر پہ چلے جائیں, ان کو تھوڑا سبسڈیز دے دی جائے تو پاکستان میں پھر بھی عوام کو تھوڑا ریلیف دینے کی ضرورت ہے. اور حکومتی اہل جو لوگ ہیں, یعنی کہ جو مشیر, منسٹر, وہ اپنی چیزوں کو کم کیوں نہیں کر رہے ہیں. ان کی بجلی فری ہے, پیٹرول کے جو 10,000 5,000 جو مختلف ایک لمیٹیشن ان کے پاس ہے, اسے کم از کم ختم کریں. صرف اور صرف عوام کے لیے لاک ڈاؤن لگانے کی وجہ سے اگر آپ چاہیں گے کہ اس کرائسس اور کرٹیکل دور میں اپنے آپ کو سیو کریں تو وہ مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, اس وقت ہمارے ساتھ شوکت صاحب بھی موجود ہیں. شوکت صاحب, کیا کہیں گے آپ اس بارے میں کہ اگر ہم اس جنگ کی جو صورتحال ہے, اس کے آپ اثرات لانگ ٹرم پہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ اثرات جو ہے وہ عارضی طور پر ہیں یا کئی سالوں تک اس کے اثرات جو ہے وہ رہیں گے؟ دیکھیں اس کی میں لانگ ٹرم اس طرح سے ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جنگ جو ہوئی ہے, اس نے ابھی تو آپ کو میڈیا ہے, کافی ایسی ڈس انفارمیشنیں بھی ہیں, لیکن جب یہ کلیئر ہو کے سامنے پکچر آئے گی کہ کیا کیا چیزیں ڈیمیج ہوئی ہیں. اب دیکھیں بڑے بڑے پلانٹ تھے جہاں سے LNG, ہمیں بہت سی ایسی چیزیں اپنا اس کی اویلیبل تھی, اب ہمارے پاس پائپ لائن میں بھی ہے, ابھی آ بھی رہی ہے, ڈفرینٹ سورسز ہم لے بھی رہے, تو اس میں ساری چیزیں. لیکن جب یہ پتہ لگے گا اور یہ شارٹیج ہونا شروع ہوں گی تو آپ کو علم نہیں ہے کہ کتنا بڑا ایک مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے. آپ کی طرف بھی دوبارہ آؤں گی, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں. محمود شاہ صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے, آپ نے وقت نکالا. محمود شاہ صاحب, مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, اور آیا کسی کروٹ بیٹھے گا بھی یا نہیں؟ مذاکرات ابھی ختم تو نہیں ہوئے, پہلا راؤنڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ختم ہوا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ان مذاکرات کو کامیاب ہونا چاہیے تھا, اور ابھی بھی موقع ہے کہ میرے خیال میں پرٹیکولرلی امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ فیل ہو چکی ہے. ایک طریقے سے جو انہوں نے یہ جنگ میں شمولیت کی ہے وہ غلط تھی, اور ان کے کافی سارے لوگ اس کو ریئلائز کر رہے ہیں. لیکن ٹرمپ صاحب جو ہے وہ امریکہ کے لیے ایک بدشگون کی طرح ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں, اور امریکہ کے جو لانگ ٹرم اس کی اسٹیٹس ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان نے ان کو ایک موقع دیا کہ وہ باعزت طور پہ اس جنگ سے باہر نکلے, لیکن ابھی تک وہ بزد ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طرح بھی ہوگا اس پہ لانگ ٹرم میں امریکہ کو نقصان پہنچے گا. ایران کو جو نقصان پہنچا ہے میرے خیال میں وہ اس کو ریکور کر لیں گے, اور ایک طریقے سے انہوں نے آپ کی انوینسیبلٹی جو ہے وہ پروو کی ہے, اور ایک بگ پاور کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی وہ جو اولڈ سویلائزیشن تھی, جس طریقے سے انہوں نے اس وقت ورلڈ پاورز کا مقابلہ کیا ہے, ابھی بھی انہوں نے ورلڈ پاور کا مقابلہ کیا ہے. اور میرے خیال میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے نا, اگر امریکہ میں کوئی گڈ سینس پریویل کر جاتی ہے تو.
اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو موجودہ صورتحال میں امریکہ جو ہے وہ تنہائی کا شکار دکھائی دے رہا ہے؟ جی بالکل، میرے خیال میں آپ نے دیکھا ہے کہ نیٹو ممالک نے بھی ان کے ساتھ نہیں دیا. یو کے جو ہمیشہ ان کے نمبر 2 رہتی تھی، انہوں نے بھی کوئی خاص ان کے ساتھ نہیں دیا اور کھل کے اعلان کیا ہے کہ وہ ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایک غلط قسم کی وار ہے، جنگ ہے جس کے اندر امریکہ نے اپنے آپ کو پھنسایا ہے، یا اسرائیل کے کہنے کے اوپر، یا اسرائیل کا جو ہولڈ ہے امریکہ کی گورنمنٹ پہ، اسٹیبلشمنٹ پہ، اس کے ذریعے یہ اس کو آنا نہیں چاہیے تھا، اس جنگ میں آنا نہیں چاہیے تھا. لیکن بہرصورت وہ لانگ ٹرم، جس طرح ٹرمپ صاحب ہے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کو مڈل ایسٹ کی آئل اس میں نظر آ رہی تھی کہ ایران کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد وہ مڈل ایسٹ کنٹریز کے اوپر تو آلریڈی حاوی ہے. تو یہ جو پورا تیل ہے، یعنی امریکہ کے پاس اپنا آئل موجود ہے، لیکن وہ چونکہ دور ہے تو لوگ ان سے نہیں خریدتے. اور یہ جو مڈل ایسٹ کا آئل ہے، یہ تمام جو ملک دائیں اور بائیں ہیں ان کے، یہ تمام خرید رہے ہیں. پرٹیکولرلی چائنا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو میرے خیال میں ان کو اس تیل کی وجہ سے نظر ان کو آیا، جس طرح انہوں نے وینزویلا میں کیا ہے، انہیں شاید یہاں پر بھی ہم ایسا کر سکیں. لیکن اس کو بڑی شکست ہوئی ہے کہ ان کے جو پریسٹیج ہے وہ اسی طرح نہیں رہے گی اس جنگ کے بعد. جو اس طریقے سے وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا کی جو فوجیں ہیں وہ اکٹھے ہو تو تب بھی امریکہ کو شکست نہیں دے سکتے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران ایک عام ملک ہے اور ادھر آ کے وہ اپنا ول ان کے اوپر امپوز نہیں کر سکے ہیں. اور میرے خیال میں ایک طریقے سے امریکہ کے لیے یہ بڑا کم ڈاؤن ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ایران نے وقت اور نوعیت دیکھ کر اپنے کارڈز بہت اچھی طرح کھیلے ہیں، اور آگے ایران کے پاس کیا کارڈز ہو سکتے ہیں؟ دراصل ان کے پاس جو نیچرل کی اسٹرینتھ ہے کہ نمبر 1 ان کے آئل ہے، وہ اس آئل سے اپنا جو نقصان ہے وہ بہت جلدی پوری کر سکتا ہے. اور دوسری طریقے سے انہوں نے جو ادھر مڈل ایسٹ میں امریکن کے اڈے تھے ان کو نشانہ بنایا ہے. اور ایک طریقے سے امریکہ تو بہت دور ہے، لیکن ان کے جو مڈل ایسٹ میں اپنے اڈے جو بھی بنائے ہوئے تھے انہوں نے صحیح طریقے سے ان کو ہٹ کیا ہے. مگر بریگیڈیئر صاحب، ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں جو ہے وہ کیونکہ ان کی سرحدی حدود کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن سعودی عرب نے اور جو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. جی بالکل، میرے خیال میں یہ ایک امریکن کم اسرائیلی پلان تھا کہ کسی طریقے سے مسلمان ممالک کے درمیان لڑائی چڑھ جائے. تو وہ پھر سائڈ پہ انہوں نے سوچا تھا کہ ہم سائڈ پہ بیٹھ جائیں گے اور یہ آپس میں لڑتے رہیں گے. لیکن ادھر یہ پاکستان کا بھی انفلوئنس تھا، پرٹیکولرلی سعودی عرب کے اوپر، کہ وہ جواب نہ دے. اور باقی ممالک میں بھی جتنی کوشش کی تھی پاکستان. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، بالکل آپ سے بھی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود رہیے گا. شوکت صاحب، ایک بار پھر آپ کی طرف آنا چاہوں گی. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرمایہ کاری کے حوالے سے پاکستان اپنے انفراسٹرکچر کی بات کی، کراچی کے حوالے سے بھی ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ کراچی معاشی ہب ہے. تو جب معاشی ہب کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کراچی کی ریکوائرمنٹس بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، کہ کراچی اس لیول پہ بنا ہوا ہو، اس طریقے کا بنا ہوا ہو. تو ابھی آپ انفراسٹرکچر کی حالت آپ کے سامنے ہے، روڈ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کوئی نظام نہیں ہے، بے ہنگم سا ٹریفک ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. تو ایسے میں سرمایہ کار کو ہم کیا مواقع فراہم کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے کراچی کو کیا اتنا تیار کرنا ہے؟ آپ نے اتنا اس وقت کا اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا ہے. اس کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ پہلے کسی بندے سے بھی ہر دوسرا تیسرا بندہ پورے ورلڈ سے
دبئی میں انویسٹ ہو رہی تھی، اور ہر بندہ کیا وجہ تھی کہ وہاں پر پیس اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے حالات دبئی میں ہو جائیں گے۔ اب وہاں پر میں ایک تھوڑے دن پہلے ایک اعلانات آئے کہ وہاں سے اتنا بڑا اماؤنٹ کوئی لے جا نہیں سکتا، کوئی اس طریقے سے بہت سی چیزیں ریسٹرکشن آئی، تو لوگوں کا جو اعتماد ہے نا وہ کافی وہاں پر بریک ہوا ہے۔ تو اب دنیا میں کوئی ایسے اور بھی عرب مطلب کافی ایسے خلیج ممالک میں جہاں پر ایسے مسئلے مسائل ہیں، تو پاکستان اللہ کا شکر ہے اس ٹائم پر سیف ہیون کے طور پر ابھر سکتا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے زیادہ نہیں 5-7 چیزیں جو بنیادی ہیں وہ اگر صحیح کر لیتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا جو سرمایہ ہمارا پاکستان سے گیا تھا وہ انشاءاللہ وہ اس کے ساتھ اور جو فارنر ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر آ جائیں گے۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت بڑی لینڈ ہے اور بڑا اچھا ہمارے پاس ایگریکلچر کا بھی بڑا اچھا ایک اسپیس ہے، اور ہمارے پاس سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے پاس جو یوتھ ہے نا وہ مور دین 60% ہے۔ اگر ہم اس اپنی یوتھ کو اگر صحیح انداز سے ایجوکیٹ کر دیں، ابھی میں نے لاسٹ ٹائم ایک فیڈریشن کے اندر ایک وہ سیمینار کیا تھا اپنا انڈسٹری ایکیڈمیا لنکیج بلڈنگ کے حوالے سے، تو اس میں ہم نے کافی وائس چانسلر ڈفرینٹ لوگوں کو بلایا تھا۔ تو کیا یہ جو ایک بچہ جو میں اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ گیا ہوں کہ اگر اس سے یہ جو ایجوکیشن لینے کے بعد اس کو انڈسٹری میں جاب کیوں نہیں ملتی، وجہ یہ کہ اس کی ریکوائرڈ کیوں فلفل نہیں کر رہا، وجہ یہ کہ گورنمنٹ ہے نا یونیورسٹیوں میں اس میں تھوڑا سا فنڈ دے، اور جو ہمارے انٹرپرونر ہے SME ہے ان کو سپورٹ کرے۔ تو اس ٹائم پر اگر ہم نے یہ ان پر اپنا انفراسٹرکچر صحیح کر لیا تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پاکستان انشاءاللہ 5 سال کے بعد آپ یہ پاکستان کو پاکستان نہیں کہیں گے، یہ انشاءاللہ ایک بہترین یورپ کی کنڈیشن پہ آئے گا، نیا پاکستان بالکل ہمارے اکنامک کا اسٹرانگسٹ، اور معیشت کے حوالے سے اکانومی کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر اثرات دیکھنے میں آئیں گے انشاءاللہ، ہم یہ امید کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ شوکت جیلانی صاحب موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور انالسٹ میراج صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی بہت شکریہ، اور بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، ان کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔